अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने 4 अशार की तशरीह को समझाया था, आपने समझा, आपने उसे लिखा और आज हम अपने 5वें हमद के शेर की तशरीह समझेंगे और करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपीज़ पे। जो अशार आपको दरमियान में ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए बताए गए थे, आपने उन अशार को भी समझना है, पढ़ना है और याद भी करना है। आज हमारा 5वां शेर है। तू ही नज़र आता है हर शय पे मोहित उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मफ़हूम इसका ये है कि वो लोग जो दुख मुसीबत में अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, इनको भी साफ़ नज़र आता है कि हर चीज़ पर परवरदिगार आलम ही की कुदरत है, हर चीज़ उसी के अहाते कुदरत में है। और यहाँ पर शायर अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कादिर और हावी जानता है। तशरीह यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, वो मालिक व मुख्तार है और वो हर इंसान पर उसकी बर्दाश्त के मुताबिक ही बोझ डालता है। वो कभी भी अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। अब ये एक इंसान पर मुनहसर है कि वो छोटी छोटी परेशानियों मुसीबतों पर परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाता है और फ़ौरन अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत करने लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं सोचता कि परवरदिगार आलम ने मुझे इस छोटी परेशानियों मुसीबत में मुब्तला करके ना जाने मुझसे कितनी बड़ी परेशानियों मुसीबत को दूर कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदे हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं और ये एक मोमिन की निशानी है कि 40 दिन के अंदर अगर वो किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से दो चार नहीं होता तो वो ये सोचा करे कि कहीं परवरदिगार आलम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, क्योंकि परवरदिगार आलम अपने बंदों को ही आज़माता है और हमें हमेशा परवरदिगार आलम का अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, हमें परवरदिगार आलम का शुक्र गुज़ार रहना चाहिए। हमें उससे ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ पर, परेशानियों पर शिकायतें, गिले नहीं करने चाहिए। शायर यहाँ पे अल्लाह ताला को कादिर मुतलिक और मालिक मुख्तार गर्दानते हुए कहते हैं कि दुख, तकलीफ़ और परेशानी में जो लोग जल्द घबरा जाते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो हौसला हार जाते हैं, वो फिर मायूस होकर तुझसे गिले शिकवे करने लग जाते हैं, वो तुझसे फरियाद करते हैं। हालांकि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि अगर तेरी तरफ से परेशानी आई है तो इस परेशानी को टालने वाली भी तेरी ही ज़ात है, क्योंकि तू हर चीज़ पर गालिब है, हर चीज़ पर छाया हुआ है और तेरे सिवा कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत इंसान को इस तकलीफ़ से, इस दुख से, इस परेशानी से निजात नहीं दिला सकती। परवरदिगार आलम में हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा आखिरी सहारा है। तशरीह एक दफ़ा आप इसकी सुन लें कि शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि बंदों के ईमान की आजमाइश परवरदिगार आलम इस तरह करता है कि उन पर कोई रंज, कोई मुसीबत नाजिल कर देता है, ये देखने के लिए कि आया मेरा ये बंदा ईमान की कितनी पुख्तगी रखता है और इसी से मांगता है, इसी से अच्छी तवक्को रखता है या नहीं। तो वो लोग कि जो परेशानी के आलम में अल्लाह ताला से शिकवा कर लेते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला से किसी दुख पहुंचने पर अल्लाह ताला से इल्तिजा करें
گر گڑا کر مانگیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسی کی ذات ہے جو گرتیوں کو تھام لیتی ہے۔ نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے اور تمام تر امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی کی کرنیں پیدا کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ شعر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 6۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ کہ اس شعر میں شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا پیغام گھر گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے بہار کا موسم آتا ہے تو ہوا چلنے سے پھولوں کی خوشبو بہت دور دور تک فضا میں پھیل جاتی ہے، فضا کو، ہوا کو معطر کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو دنیا میں تمام طرف پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہر چیز نظر دوڑائیں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا پیغام دے رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنا بہترین خالق ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو خلق کیا، ہر چیز کو خوبصورتی نوازی۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی شان، صفات، اس کے جلوے نظر نہ آتے ہوں۔ یہاں پہ شاعر نے پھولوں کی مہک سے مثال دی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو جس طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے اور ہمیں دور دور تک وہ پھولوں کی مہک، وہ پھولوں کی دل فریب خوشبو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی خوشبو بھی دنیا کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہیں، پہنچی ہوئی ہیں۔ گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی شان نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین و آسمان میں موجود ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تشریح ایک دفعہ پھر آپ اس کی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا پیغام جسے 1,23,000 انبیاء نے دنیا میں پہنچایا، اور یہ سلسلہ ہدایت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ایک خوشبو کی مانند ہے جسے قید کرنا، پھیلنے سے روکنا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس پیغام کی خوشبو گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ اب دین اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دین اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا، بج چکا ہے اور بجے گا، اور سب اس کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے۔ آخری شعر، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی، تیری ہر بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ تیرا انداز بیان سب سے جدا اور منفرد ہے، اور تیرا ایک ایک بول ہمارے دل پر اثر کر رہا ہے۔ تشریح اس کی آپ ایک دفعہ سن لیں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز باقی شاعروں کے مقابلے میں انوکھا ہے اور پرتاثیر ہے۔ تیرے بیان میں درد ہے، سچائی ہے، خلوص ہے، اور ان خوبیوں کی وجہ سے تیری شاعری کا، تیرے اشعار کا ایک ایک لفظ دل پر گہرا اثر کرتا ہے۔ شاعر اس انداز میں اپنی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ وہ نعمت خداوندی ہے کہ جو میں لکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں،
اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں تو وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور میرا انداز بیان دوسروں سے جدا گانا ہے۔ شاعر اسی بات کی جستجو کرتے ہوئے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش اور یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے کلام کو دیگر شعراء کے مقابلے میں مزید اعلیٰ اور نکھار اس میں مزید پیدا کروں، تاکہ میرا انداز بیان، انداز شاعری لوگوں کے دلوں پر چھا جائے۔ تشریح اس کے آپ سن لیں کہ نظم کے مقطع میں آخری جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ غزل کا مطلع ہوتا ہے نظم کا، اور جو آخری ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ کہ نظم کے مقطع میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تیری حمد سرائی کے انداز کا کیا کہنا، تیرا انداز بیان سب سے منفرد اور نرالا ہے، تو جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی قدرتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے تیری محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ چیز تیرے کلام کو اور زیادہ پرتاثیر بنا دیتی ہے، اور جو بھی پھر حالی تیرے کلام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور وہ تیرا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور تیری شاعری اس کے ایمان میں اور زیادہ پختگی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اور شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ انہیں بہترین انداز میں شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آپ کی تمام اشعار کی تشریح اب ہو گئی ہے۔ ان تمام اشعار کی تشریح کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہم سے متعلق اور بھی اگر آپ کو اشعار ملیں تو وہ آپ اپنی تشریح میں انہیں خوبصورتی مزید پیدا کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنی تشریح کو اشعار کی صورت میں، بہترین الفاظ کی صورت میں بیان کریں گے، بہترین الفاظ کا چناؤ کریں گے، اتنے ہی پڑھنے والے کے دل کو آپ کی جو تشریح ہے وہ چھو جائے گی اور اس کو پسند آئے گی۔ آج ہمارا اتنا ہی کام تھا۔ ان تمام اشعار کو، ان کی تشریح کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے جرنل پر تحریر کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے خدا حافظ۔